I am Commander Kulbhushan Jadhav. I am a serving officer of the Indian Navy. I was picked up by RAW in 2013 end. को बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे. This court to dismiss the application that has been brought before this court. The jurisdiction under the Vienna Convention of 1963, it is limited. Commander Jadhav was arrested in the southern province of Pakistan, Balochistan. I have been directing various activities in Balochistan and Karachi. These activities have been of criminal nature, these have been of anti-national, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैस्मिन मंसूर एंड वेलकम टू द शो. नाज़रीन, ये एक अहम ऑब्वियसली बात है कि जो जासूस पकड़ा था उसको आप जानते हैं 10 अप्रैल को पाकिस्तान में सजाए मौत का उसके लिए ऐलान किया गया, लेकिन उसके बाद उससे पहले भारत बैकडोर नेगोशिएशंस करता रहा. यही कहा जा रहा है कि कोशिश बहुत की गई और उसके साथ साथ 3 मार्च को ये गिरफ्तार हुआ था बलूचिस्तान में. उसके बाद इसने इकरारी जुर्म में अपने ये कहा था कि ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्विस रहा है, बाकायदा नेटवर्क चलाता रहा है. इसके पास पासपोर्ट था, एक जाली पासपोर्ट, जिसपे इसने अपने आप को एक मुसलमान और पाकिस्तानी शहरी दिखाया और तब इसको पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी के इदारों ने उस वक्त उठा लिया. और उसके बाद आप जानते हैं कि इस वक्त इसका कोर्ट में केस चल रहा है, रिजर्व कर दिया गया है जजमेंट, और आलमी अदालत में भारत का कहना यह है कि वो किसी भी हद तक जाएंगे और इसको बचाने की कोशिश करेंगे. लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि कुलभूषण यादव को सजा के खिलाफ दायर भारतीय दरख्वास्त में पाकिस्तानी टीम ने यह कहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक मुकदमा आलमी अदालत में इंसाफ के दायरेकार में आता ही नहीं है. किसी भी मुल्क में अगर कोई जासूस या कोई दहशतगर्द पकड़ा जाए जो इन कार्रवाइयों में मुलव्विस हो, उस मुल्क को उसके कानून के तहत फैसला करने की इजाजत है कि वो उसको फांसी देता है, वो उसको सजाए मौत देता है, वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है. इसलिए इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी जुरिस्डिक्शन आती ही नहीं है. अब कल या परसों फैसला जो रिजर्व हो गया वो आ जाएगा. अलबत्ता इंडिया ने पूरी तरीके से ये कोशिश कर ली है अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करते हुए, खास तौर पर भारतीय टेलीविजन में ये नशर किया जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान पर शदीद दबाव डाल रहा है और ये कह रहा है कि कुलभूषण यादव के मामले पर भारत के साथ बातचीत के जरिए मामला को तय किया जाए. हुकूमत वक्त का इसमें क्या मौक़िफ़ होगा? ये कुछ वो तस्वीर आप देख रहे हैं यादव की जो बड़ी एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हैं. ये उसकी जमानी की पिक्चर्स हैं डिफरेंट मौके पे जब वो भारत में अपने दोस्तों के साथ जगह जगह इधर उधर पाया गया. और उसके बाद उसने अपना बयान में ये भी बताया कि वो रॉ के लिए कब काम करता रहा. और इस सब चीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो एक हाजिर ड्यूटी ऑफिसर था. इसमें पार्लियामेंटेरियंस किस तरह देखते हैं इस बात को? इस मुकदमे के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाएंगे, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इस सारे दौरानिए के अंदर एक विजिट भी हुआ बहुत इंपॉर्टेंट मरी में. जंदाल साहब का क्या पैगाम वो लेके आए थे, क्योंकि भारतीय एक बहुत ही आला पाए के सहाफी ने कल पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मोदी ने उन्हें नहीं भेजा, उन्हें नवाज शरीफ साहब ने बुलाया था. कि यह बात दुरुस्त है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. हमें ज्वाइन किया आज साबिर बलोच साहब ने, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट हैं, आप पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन हैं. नाज बलोच साहबा तहरीक इंसाफ की एक सीनियर मेंबर है, और राना मोहम्मद अफजल खान साहब कौमी असेंबली के रुकन है, PMLN के एक सीनियर मेंबर है. बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम. साबिर बलोच साहब, आज तहरीक इंसाफ ने तो ये कहा है कि यादव की हेयरिंग और उसके साथ साथ जंडाल का पाकिस्तान आना, दोनों मामला को पार्लियामेंट में लेके आया जाए. आप समझते हैं होना चाहिए? देखिए, ये दोनों डिमांड मेरे ख्याल में कि देखो, जहाँ तक कुलभूषण का ताल्लुक है जी, वो तो आर्मी एक्ट के तहत, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उसको तो सजा हो चुकी है. अच्छा, वो एक जासूस है, वो एक स्पाई है, और उसने जो है ना यहाँ बड़ा मुल्क को हमारे बहुत नुकसान पहुंचाया है. उसने कत्ल गारत गरी यहाँ पे जो है ना टेररिस्ट को उसने सपोर्ट किया, सब कुछ किया.
تو وہ جو ہے نا وہ ایک اور کیس ہے. اب میں حیران ہوں کہ اس کا جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے, پارلیمنٹ میں کیا لایا جائے, پارلیمنٹ میں کیا ڈیبیٹ آپ کرنا چاہیں گے وہاں پہ؟ گورنمنٹ نے کون سا کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے کہ جس پر آپ جا کے پارلیمنٹ سے یعنی اس کو ڈیبیٹ کر ڈسکس کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ ایسی چیزیں کبھی پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی. جو چیزیں جو معاملات جو ہے نا وہ ایک اسپائی کے لیے, ایک جاسوس کے لیے, ایک پاکستان کے ایک دشمن کے لیے, ایک ٹیررسٹ کو جو ہمارے ملک سے اس کا واسطہ نہیں, تعلق نہیں, وہ اس کا کوئی ڈپلومیٹک وہ جو ہے نا. کیا پیپلز پارٹی اس کے حق میں ہے کہ اس کو فوری طور پہ پھانسی دے دی جائے؟ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو لا اپنا کورس لے لے, ہم تو اتنے بھی ظالم نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی قانون کو چھوڑ کے اور قانون کے تحت ہی دیکھیں ڈیفینیٹلی اس کو تو یہ رائٹ تو ہے نا, اس کو تو رائٹ آف اپیل تو اس کو ہے, وہ جا سکتا ہے, وہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو جو ہے نا وہ اپیل کر سکتا ہے, وہ آرٹیکل 45 کے تحت پریزیڈنٹ کو بھی اپیل کر سکتا ہے. تو وہ ان تمام پروسیس سے اگر گزرے گا تو آپ چاہتے ہیں یہ رائٹ آف اپیل, یہ موقف بھارت کا ہے, وہ چاہتے ہیں اس کو رائٹ آف اپیل دیا جائے؟ نہیں وہ تو نہیں دیکھیں نا, رائٹ آف اپیل تو اس کو ہے ویسے ہی. اگر he can appeal to the chief of the army staff, he can't go to the civil court, وہ سپریم کورٹ میں نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ وہ چیف آف دا آرمی سٹاف کو اپیل کر سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ کو جو ہے نا وہ اپیل کر سکتا ہے انڈر کانسٹیٹیوشن انڈر 45 کہ وہ اس کو اپیل کر سکتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ نہ کبھی گورنمنٹ نے نہ کبھی دیگر لوگوں نے اس کیس کو پوری طرح نہ اٹھایا ہے, نہ UN میں نہ اس کا نام لیتے ہیں, نہ اس بات پر پریشرائز کرتے ہیں. یہ موقف ہے آپ کا؟ نہیں دیکھو نا, بات ہے کہ اس میں آپ کو پہلے ہی عرض کی تھی, دیکھو نا جاسمین بی بی, بات یہ ہے کہ دیکھو ایک سپائی ہمارے ایجنسیز نے پکڑا, اچھا انہوں نے اس کو انٹروگیٹ کیا, اچھا اس نے آ کے خود کانفیس کیا ٹیلی ویژن پہ بغیر کسی یعنی دباؤ کے, پریشر کے, اس نے کانفیس کیا اور اس نے کہا کہ جی میں بلوچستان. We know that sir, but do you think the government of Pakistan کو UN میں, جیسے سشما سراج کہہ رہی تھی کہ ہمیں جس حد تک جانا چاہیے یادیو کو بچانے کے لیے ہم جائیں گے, نہیں وہ کیا کر سکیں گے, وہ اس کو کچھ نہ کر سکے, انٹرنیشنل پریشر تو بنا رہے ہیں, ہم نے بنایا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. دیکھو نا بات یہ ہے کہ this is another issue. اب ایشو کو یہ پاکستان گورنمنٹ کی, نواز شریف کی حکومت کی نااہلی ہے. تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا, حکومت کے پاس ایک فل فلیج اور ایک فل ٹائم فارن منسٹر بھی نہیں ہے کہ وہ مختلف. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کلبھوشن یادیو کے معاملے پہ آپ سمجھتے ہیں حکومت ناکام رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی حکومت اپنے سلسلے میں تو ناکام رہی ہے, لیکن ہماری ایجنسیز نے جب اس کو پکڑا ہے وہ تو کامیاب رہے, اور انہوں نے کام تو پکڑنا تھا, انہوں نے پکڑ لیا, انہوں نے پکڑ دیا اور اس کو سزا بھی دی. اب وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چلے گئے. تحریک انصاف کیا چاہتی ہے, کیا کرے گی پارلیمنٹ؟ آئی مین اٹس آلموسٹ این اوپن شٹ کیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاسمین دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ یک طرفہ فیصلہ بالکل بھی نہیں دے سکتی کسی بھی جب دو ملکوں کا معاملہ چل رہا ہو, اور اسپیشلی یہ ٹیررزم کا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے جس کا ارتکاب کرتے ہوئے کلبھوشن یادیو پکڑے گئے, اور ان کے جو جعلی فروج پاسپورٹس وغیرہ پکڑے گئے ہیں جن کے اندر انہوں نے اپنا نام چینج کیا اور ایرانی نیشنلٹی جو ان کی تھی, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی بہت ہی ایک میں سمجھتی ہوں کہ ان کی کڑی سے کڑی مل رہی ہے چیزوں کی. پھر جو بلوچستان میں ٹیررزم کی تمام ان کی ویڈیو فوٹیجز اویلیبل ہیں پوری دنیا کے سامنے جو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور یہ جو میٹر ہے یہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا معاملہ ہے. دیکھیں امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو, ہم نے تو ہمیشہ یہی دیکھا, ان بڑے بڑے ملکوں سے ہی سیکھا ہے نا کہ ان کے خلاف اگر کسی نے دہشت گردی کی تو انہوں نے تو شہر کا شہر اڑا دیا, انہوں نے تو جس کو چاہ ختم کر دیا, نیس نابود کر دیا. لیکن ہم تو ٹرائل کر کے, پراپر ٹرائل کے بعد, اس کے بعد یہ میٹر یہاں تک پہنچا ہے. مگر مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارا ایشو جو ہے وہ انڈیا سے مختلف کیوں ہے. آپ کہہ رہی ہیں نا سشما سوراج نے جو دھمکیاں آمیز جو بیانات دیے ہیں, جس قسم کی وہ لینگویج استعمال کر رہی ہے, ہمارے ملک کے وزیر اعظم اور ہمارے ملک کے وزیر ایسی زبان استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پیچھے وہ مری کی خفیہ میٹنگز ہیں, وہ جو ذاتی تعلقات ہیں, وہ جو بزنس اور سٹیل ٹائکونز کے ساتھ جو چھپ چھپ کے ملاقاتیں کی جاتی ہیں, وہ اس کی بنیادی جڑ ہے. تو بیک ڈور ڈپلومیسی ایسے ایشو پہ خفیہ
طور پہ نہیں ہو سکتی. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ملک کا معاملہ ہے اور اب یہ کہ انٹرنیشنلی اس کو اچھالا جا رہا ہے, تو جب دنیا بھر میں اس معاملے کو اچھالا جا رہا ہے تو پاکستان کے اندر پارلیمنٹ میں اس بات پہ ڈسکشن ہونے میں کون سی قباحت ہے؟ کہ جندال کیوں آئے تھے؟ یس, تو ان کی بیٹی نے جواب دے دیا جی, ان کی بیٹی نے تو کہا نا, نہیں ان کی بیٹی نے تو کہا کہ جندال میرے پاپا سے ملنے آئے تھے, وہ تو میرے پاپا کے بڑے اچھے دوست ہیں. جی ہاں, لیکن اس کے بعد جو بھارت سے موقف آتا رہا وہ ڈیفرنٹ تھا. اس میں یہ بتایا گیا کہ جی وہ تو یہ اسی میٹر کے اوپر وہ یادیو کے معاملے میں آئے تھے. بالکل تو سنی سنائی بات ہو گئی نا. نہیں تو سنی سنائی بات ہو گئی تو اچھا مجھے بتائیے جاسمین, how proudly is Maryam Nawaz Sharif, she's owning this that Jandal is a good friend of her papa or her father. Why can't she be friends? دیکھیں, don't you have friends in across the border? میری بات سنیں, ایک ایسا شخص جس کی اوپن ٹویٹر پہ اوپر آپ چلے جائیں تو پاکستان آرمی کے خلاف جو ہیٹفل اس کی باتیں ہیں, جو اس کا ویو ہے پاکستان کے بارے میں, وہ اتنا ہیٹریڈ سے بھرپور ہے. Do you know who was receiving him? ایسا شخص before you criticize Maryam Nawaz and the Prime Minister, آپ کو پتا ان کو ریسیو کرنے کون گیا تھا جندال کو؟ سوری, اوکے, رانا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, بتاؤں گی کون ریسیو کرنا گیا تھا. پرائم منسٹر پہ, مریم نواز پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے, لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی رشتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپارا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو باتوں بات میں خبر بھی نہ ہو اور جندال کا جہاز آ بھی جائے, اس کو NOC بھی مل جائے اور وہ مری بھی چلا جائے. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو اٹ. یہ کہتے ہیں سر آپ اس چیز کو ٹیبل پر لائیں نا, پارلیمنٹ میں بتا دیں کہ جندال کیوں آیا تھا. دیکھیں, صابر بلوچ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک لیجسلیٹو ادارہ ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے, ایک پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس ڈیبیٹ کو روز میڈیا پہ بھی دکھایا جاتا ہے اور اس کے اوپر میڈیا کمنٹ بھی کرتا ہے. اینی بڈی کین کمنٹ, اور ایک کمبائنڈ وزڈم کے ساتھ آپ لیجسلیشن کرتے ہیں. یہ جو ایشو ہے یہ ایک لیگل ایشو ہے اور امپلیمنٹیشن آف لا کی بات ہے. ایک بندہ دوسرے ملک سے آتا ہے, ہمارے قانون کی دھجیاں اڑاتا ہے, ہمارے ملک کے ساتھ دہشت گردی کرتا ہے, اس کو ایک لیگل پروسیس کے تحت ہم نے کرنا ہے, اور وہ ایک ڈیبیٹ کا ایشو نہیں ہے, اپلیکیشن آف لا کا ایشو ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کا فنکشن ہے اور گورنمنٹ وہ فنکشن بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. جن ایجنسیز نے پکڑا انہوں نے اس کا ٹرائل کیا, اب وہ ٹرائل کے ایک کلمینیشن سٹیج پہ آ گیا ہے. انہوں نے صحیح کہا صابر بلوچ صاحب نے کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی when to implement the decision of the highest court. اوکے, اور جندال کیوں آئے تھے؟ دیکھیں, بات یہ جندال کا جو ایشو ہے یہ اس کے اوپر بڑی بچگانہ بحث ہو رہی ہے, اور خاص طور پہ اپوزیشن جو ہے. کیا آپ کو پورے ایک انڈیا کے اندر ایک بہت بڑی لابی ہے جو سمجھتی ہے کہ کشمیر از اے ڈریگ آن انڈین اکانومی, اور وہ بزنس کمیونٹی ہے, ان کی انٹیلیجنسیا ہے. پاکستان شوڈ پلے ود دیم, اور ان کو یوز کریں کہ انڈیا کے اندر انٹرنل پریشر بڑھے تاکہ کشمیر کے اوپر کوئی سولوشن آ جائے. اسی طرح سے بیک چینل ڈپلومیسی آپ کے سامنے ہوتی رہی. تو اب پرائم منسٹر کے پاس اگر ایک شخص آتا ہے اور وہ ان کا اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایک ریلیشن شپ بن گیا, وہ کئی کانفرنسز میں ملاقات ہوئی, اور پرائم منسٹر سمجھتے ہیں کہ وہ ان سے مل کے کوئی پاکستان کے لیے بہتر چیز کر سکتے ہیں, تو ہماری ایک اممیچور اپوزیشن ہے, وہ کبھی کہتی ہے جی اسٹیل مل لگانی ہے, کبھی کہتے ہیں جی ان کا بزنس انٹرسٹ ہے, اور اس بزنس انٹرسٹ کو ڈیفائن نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کا, پھر وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جیسے محلے کی عورتیں لڑائی کرتی ہیں, سشما سوراج کا بھی ہمارے پرائم منسٹر اسی زبان کے اندر جواب دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی سمجھ ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. کیا اوکے ٹھیک ہے, رانا صاحب ایک بات بتائیے, آج اس کی تصدیق کر دیں یا اس کی تردید کر دیں, کیا یہ بات درست ہے کہ یادیو اور دہشت گردی سے ریلیٹڈ فارمر انٹیلیجنس چیف نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو ایک ڈوسیئر دیا تھا UN جانے سے پہلے, اور درخواست کی تھی کہ سر یہ معاملات بھی اٹھا دیجئے گا انکلوڈنگ دس پرسن یادیو, بٹ دا پرائم منسٹر ڈڈ ناٹ. دیکھیں, جہاں تک جیسمین میرے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کو ایک ڈوزیئر دیا, اور اس ڈوزیئر کے اندر اس یادیو کا ایشو تھا, اور یہ یادیو کا جو گرفتاری ہے اس نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کمر توڑ دی ہے. اس کا نیٹ ورک جو پکڑا گیا ہے اور وہ آگے سے آگے ابھی بھی چل رہا ہے, اس نے دہشت گردی کے اندر ایک بہت بڑی سکسیس ملی ہے پاکستان کو. تو یہ ہمارا ایک بڑا سٹرونگ کیس ہے اس کے لیے, اور جو پنشمنٹ دی ہے ہم ہر جگہ اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں.
ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اپوزیشن کہتی ہے آپ نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, آپ نے پاکستان کے کیس کو اس طرح اجاگر نہیں کیا. اپوزیشن کے پاس جیسمین اور الزام تراشی کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. اگر تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر یہ باتیں کریں. یہ وقت سے پہلے مفروضوں پہ جو باتیں کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں اور پاکستان کے عوام کو بھی خراب کرتے ہیں. جی جی دیکھیں نا, بات یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہندوستان کو پتا ہے کہ جی کہ ان کا کیس کمزور ہے. اچھا, وہ صرف پروپیگنڈے کے لیے وہاں پہ چلے گئے کہ اس ایشو کو, اس مسئلے کو, اس بات کو پورے دنیا میں پاکستان کے خلاف پھیلایا جائے. جہاں تک کلبھوشن کا اس کے جو ایکشن کا تعلق ہے, اس نے جو یہاں پہ جو کچھ کیا ہے, اچھا وہ تو مطلب ہے کہ اس وقت وہ تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن یہ کہ ادر اینڈ کہ پروپیگنڈے پہ پاکستان کے موقف کو دنیا میں اجاگر کرنے میں ہماری حکومت کمپلیٹلی ناکام ہو چکی ہے. ہم نے وہ ایکسس پاکستان کے ایشوز کو نہیں دیا دنیا میں کہ جو جس طرح دینا چاہیے. اسے ایک تو اول تو یہ دیکھو, بلاول بھٹو چیئرمین صاحب ہمارے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ جو نا فل فلیج اور جو ہے نا فارن منسٹر اس لیے ہونا چاہیے, ناٹ اے فل فلیج فارن منسٹر, بلکہ ایک ایسا فارن منسٹر ہو ہمارا کہ جو پاور لمیٹیشن کو سمجھے, پاکستان کے پاور لمیٹیشن کو سمجھے, ہندوستان کے پاور لمیٹیشن کو سمجھے. ایک آپ بات بتائیں مجھے, جندال کے آنے پہ کہ وہ مری چلا گیا, بہت مسئلہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, پرائم منسٹر چھپ کے ملے, پھر ایک خبر چل گئی جی انہوں نے فوجی کیا. رانا صاحب آپ بھی سن لیں, فوجی قیادت کو بھی بتا دیا کہ وہاں پہ کیا ڈسکس ہوا تھا, لیکن اس سے پہلے ان کی بیٹی نے ایک ٹویٹ کر دی کہ اس کا مسئلہ نہ بنایا جائے. میں واقعی ٹو بی ویری فرینک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایجنسیز کی موجودگی میں, فوجی قیادت کی موجودگی میں, اپارا 2 قدم ہونے کے باوجود جندال آ گیا, پاکستان کی سپیس میں انٹر ہوا, اس کا جہاز اترا, اس کو ویلکم کیا, گاڑیوں میں بٹھایا, مری لے گئے, تو they were not on board. نہیں تو دیکھو بات ہے کہ ہم تو it's a yes or no question. نہیں, it's not the question of yes or no. دیکھیں نا, بات ہے کہ اگر if you ask me something then listen to me also. I got my own opinion. اچھا, the thing is کہ دیکھو دنیا میں دوستیاں تو ہوتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں, لوگوں کی پرسنل جو ہے نا ریلیشنز ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, چاہے ہندوستان کا ہو, امریکہ کا ہو, فلانے کا. اب میرا کوئی امریکن دوست ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن کوئی ہندوستانی دوست وہ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ اس طرح نہیں ہوتا. دیکھو بات بیسیکلی یہ ہے کہ اگر اب مریم بی بی نے اگر یہ کہا تھا کہ جی کہ وہ میرے پاپا کے پرسنل دوست ہیں, تو ٹھیک ہے, اس نے ممکن ہے ان کا دوست ہوگا پرسنل. اچھا, اگر اس پرسنل دوست کے ذریعے اگر کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, وہ کوئی کام آ سکتا ہے, تو لیکن میری بات میں جو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی یہ دوستی ووستی تو سب کچھ ہو چکی, لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اب یہ مسئلے کو جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے, اٹھایا جا رہا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی دوستی اور اپنی پرسنل ریلیشن کو آ کر پارلیمنٹ میں وہ آ کے بتا دے کہ جی کہ ہماری یہ وہ اپنے آپ کو کلیریفائی کرنے کے لیے, قوم کو اس جو ہے نا اس کنفیوژن سے نکالنے کے لیے. قوم کنفیوژن میں ہے, لگتا تو ایسا ہی ہے کہ وہ تو ڈرون لیکس پہ بھی لگتا تھا, لیکن ایسا ہے نہیں. رانا صاحب آپ اس کا جواب دے دیجیے گا, بیکاز آئی کانٹ بلیو دس کہ ایجنسیز کو پتہ ہی نہ چلا اور یہ سب کچھ ہو گیا ہو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب اس کا آپ جواب دے دیں, اور اتنی دیر جو بریک تھی نا تو میں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر گوگل کی ہے. 2008 میں جب ممبئی اٹیکس ہو رہے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا زرداری صاحب کے ساتھ, وہ بھی شیئر کر لوں گی ابھی. یس اینڈ نو کا تو جواب دینا سر, کہ جو آپ پہ الزام لگ جاتا ہے کہ آپ ان کو بتائے بغیر, دیوانوں پروانوں مستانوں کو بغیر تو بھارت سے آپ کے دوست آ جاتے ہیں. دیکھیں, آپ کے سوال کا جواب ایک بگ نو ہے, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک شخص ویزے کے ساتھ پاکستان میں انٹر ہو رہا ہے اور پھر وہ انڈین سٹیزن ہے اور پھر وہ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہا ہے. پرائم منسٹر کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ شیشے کے گھر میں رہتا ہے؟ اس لیے پرائم منسٹر شیشے کے گھر میں ہوتا ہے کہ اس کی ایک ایک موومنٹ جو ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ہر طریقے سے پرائم منسٹر کی موومنٹ جو ہے چھپی نہیں رہ سکتی. وہ کہتے ہیں سر آپ ان کو چھپکے سے پھر مری لے گئے تھے.
بس یہ اب ہماری جو اپوزیشن ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہے. ابھی یہ بات ایک ہو رہی تھی کہ فارن پالیسی کے اندر فارن منسٹر نہیں ہے. دیکھیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی ایک نہایت سکسیسفل پالیسی ہے. انڈیا کو ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے. نہ وہ نیوکلیر سپلائر گروپ کا ممبر بن سکا, نہ وہ سیکورٹی کاؤنسل کا ممبر بن سکا. ہمیں آئسولیٹ کرتے کرتے آج وہ خود آئسولیٹ ہوا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فارن پالیسی, ہم نے سارے ایشوز پاکستان کے, کشمیر کے اوپر ہم نے انوائس بھیجے, سارا کچھ ہوا. ہم کشمیر کے ایشو کو کسی سابقہ حکومت نے اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا تھا. جو ابھی آج انڈیا ان ڈاک ہے اور کشمیر کی ایٹراسٹیز کے اوپر واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں بھی جو ایک ایسی بات ہے, کبھی آرٹیکل نہیں لکھے گئے تھے. تو آج میں سمجھتا ہوں یہ کہہ دینا کہ جی فارن منسٹر نہیں ہے, پرائم منسٹر خود اتنا زیادہ ٹائم دیتے ہیں فارن پالیسی میٹرز کو اور خود بائی ایگزامپل لیڈ کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو یو آپ کہہ رہے ہیں انڈیا از ان اے ڈاک, ناٹ پاکستان. انڈیا از ایبسولوٹلی ان ڈاک. اوکے, او مائی گڈنس, کون سی سکسیس ہے, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے ایک آئٹم بتا. What makes you think that کشمیر ایشو اتنا زیادہ سیویئر ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن؟ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے, جو پیلٹس لوگوں کو مارے گئے ہیں, نوجوانوں کو, لوگوں کو اندھا کر دیا گیا. پالیسی تو نہیں ہے. نہیں, آپ کی جو پرسنل ریلیشن شپ ہے, جو خفیہ دوستی ہے, جو ریلیشن, دیکھیں ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ یہ جو جندال آئے تھے ان کے اوپر تو مریم صاحبہ صاف طور پہ کہہ چکی ہیں کہ وہ ایک فرینڈلی ان کا ایک ٹرپ تھا, وہ آئے تھے یہاں پہ. مطلب جندال نے ہمیں منع کر دیا اور ہم منع ہو گئے. نہیں جی, آپ بات مکمل کرنے دیں نا. یہ تو آپ کی ذاتی دوستی تھی. پھر آپ نے کہا کہ جی ذاتی دوستی کے تحت ہم اگر ہندوستان کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈائیلاگ کر کے کشمیر سے ہندوستان کو باہر نکال دیں گے, اگر کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیے کہ جو بھارت ظلم کر رہا ہے اس وقت کشمیر پہ, کشمیر سراپا احتجاج ہے, وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے کئی ہفتے بیچارے جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے فوجیوں کا. اسکول میں جانے والے بچے فوجیوں کا سامنا کر رہے ہیں. یہ جو ظلم ہے تو آپ کی بیک ڈور ڈپلومیسی اور جو یہ خفیہ دوستیاں ہیں ان سے کوئی فائدہ نظر بھی تو آنا چاہیے تھا نا, بیکاز ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ. آپ کے کہنے سے تو سب اچھا نہیں ہو رہا. دیکھنے میں تو یہ آ رہا ہے کہ جو بھارتی جو ایل او سی پہ, ہمارے لائن آف کنٹرول پہ, پاکستان پہ جو وائلیشن بھارت کر رہی ہے اس میں تو ہم نے کوئی امپروومنٹ نہیں دیکھی ہے. ہم تو روز بروز زیادہ بدترین حالات دیکھ رہے ہیں. تو پھر اس کے آپ کے کہنے کا جو بات آپ سولوشن دینا جی, آپ کی نظر میں کیا سولوشن ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ آپ فورن منسٹر دیکھیں, میاں صاحب تو حرفن مولا ہیں, فائنانس منسٹر بھی ان کے سمدھی ہیں. میاں صاحب تو حرفن مولا ہے نا, فائنانس منسٹر ان کے سمدھی ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, یعنی کہ وہ بھی گھر پہ اچھا. یہ کیا ایشو ہے؟ پوری کی پوری کیبنٹ, تمام وزیر جو ہے وہ با ادب, با ملاحظہ, ہوشیار ہو کے اتنے تابعداری سے مریم بی بی کے سامنے بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ بیٹھ کر پورا پاکستان چلا رہی ہے. فور گاڈ سیک یہ باتیں نہ کریں. اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے. چلے ٹھیک ہے, آپ نے اپنا موقف دے دیا, آپ نے کشمیر کے ایشو پہ اور ایل او سی پہ بات کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں رانا صاحب, آپ نے جو فرمایا کہ جی کہ بڑا یعنی فارن پالیسی ہماری بڑی سکسیسفل ہے, اینڈ انڈیا از ان اے ڈاک. دیکھیں نا, اور ہندوستان کمپلیٹلی آئسولیشن میں جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے نا وہ ابھر کے آ رہا ہے. یہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے ارد گرد تو دیکھیں, آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں, آپ اپنے تعلقات افغانستان کے ساتھ دیکھیں, آپ اپنے تعلقات ایران کے ساتھ دیکھیں, آپ اپنے تعلقات جو ہے نا اپنے مڈل ایسٹ کے ساتھ دیکھیں, آپ اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ دیکھ لیں. دیکھو بات یہ ہے کہ آپ کو ایک فل فلیج اور ایک ڈائنامک اور ایک انتہائی لائق وزیر خارجہ وزیر خارجہ کی نہیں, وہ تو ہے ہی نہیں نا. یو ڈونٹ ہیو فارن منسٹر. نہیں, وہ تو پھر سڑکیں کون بنائے, پھر سڑکوں کا جال کون بچھائے, پھر پلوں کا جال بچا رہا ہے. یہ بات تو کبھی تو یہ کہتے ہیں. بہرحال دیٹس وہ سیپریٹ ایشو. لیکن میں ایک عرض کر رہا ہوں, آپ کمپلیٹلی جناب فیل ہو چکے ہیں. آپ کمپلیٹلی الیکشن میں پتہ چل جائے گا. جی الیکشن میں پتہ چل جائے گا. نہیں, الیکشن تو وہ تو اس کے تو آپ ماہر ہیں. اگر فیل ہو گئے اس کے تو رانا صاحب اس کے تو آپ ماہر ہیں. لیکن اس دفعہ میرے خیال میں جو ہے نا, اس دفعہ تو آپ دام میں آ رہے ہیں. میں بتاؤں آپ کو, اس دفعہ تو آپ دام میں آ جائیں گے انشاءاللہ. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے پولنگ ایجنٹ اچھے ہوں. جی نہیں, پولنگ ایجنٹوں کو اس دفعہ ہم اچھے جو ہے نا, اس دفعہ چودھری افتخار نہیں ہے. ایک آپ کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے.
اس دفعہ آپ کے آرون جو ہے نا وہ میرے خیال میں ان کو بھی تھوڑا سا جو ہے نا ان پہ نظر ہوگی. بہرحال یہ اب یہ الیکشن وہ الیکشن نہیں ہوں گے, لیکن یہ کہ جس کو وہ تو لوگ الیکٹ کریں گے دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن ایک بات سنیں آپ, لیکن یہ کہ بہرحال آپ کی سن لیں, بہت آپ نے ڈیبیٹ کی, یہ کہہ رہے ہیں وہ جو خبر میں آپ کو بتانا چاہتی تھی, سنیں آپ کے دور کے اندر 2008 میں ممبئی اٹیکس میں almost brought the country to a nuclear war. آپ کے پریزیڈنٹ نے ہم سب کے yes President Zardari go received a call. You remember that? It was for Pranab Mukherjee. He threatened him. ہاں بلکہ بدزبانی بھی کی. جی بالکل I remember. Why did the president pick up his call? Which president of the country picks up the call of an interior minister and gets threatened? Get threatened is a different thing. You know, دیکھو میری بات سنیں, پریزیڈنٹ زرداری وہ جو نا ایک فل فلیج ایک ایڈمنسٹریٹر تو سر وہ بھی پرائم منسٹر فل فلیج ایڈمنسٹریٹر ہے, فورن منسٹر کیوں نہیں ہو سکتے وہ جو ہے نا لیاقت میں بڑا فرق ہے, ان کی کیپبلٹی میں بڑا فرق ہے. رانا صاحب یہ دیکھ لیں, اب اس کا آپ جواب خود دے دیں سر. دیکھیں نا جی, اب یہ کہ پریزیڈنٹ زرداری نے جس طریقے سے پاکستان کو سر ایک سیکنڈ پہلے میں ذرا اس پہ لے لوں نا بات, اس پہ ان کا موقف لے لوں کہ پاکستان اینڈ انڈیا almost went to war because of a phone call. سر پتہ یاد تو ہوگا آپ کو رانا صاحب. دیکھیں فون کالز کی تو میں یہ کہوں گا کہ تھنڈرنگ کلاؤڈ سیلڈم رین, باکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ, وہ تڑی لگاتے ہیں. وہ پاکستان اب نیوکلیئر پاور ہے, انڈیا انشاءاللہ پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. باقی جہاں تک زرداری صاحب کی وزڈم کی بات کر رہے ہیں, میں ابھی معترف ہوں, انہوں نے جو اپنے ساتھ کیا وہ ہم نہیں کر سکتے تھے. کیا کیا انہوں نے اپنے ساتھ؟ فارغ کر لیا اپنے آپ کو. رانا صاحب آپ دیکھیں سیریس جو میں مجھے ہنسا دیتے ہیں, کیا مطلب فارغ کر لیا اپنے آپ کو, کس طرح فارغ ہیں اب سندھ بچا لیں تو میں حیران ہوں گا اگر وہ سندھ بچا سکے. کانفیڈنس بول رہا ہے بھائی, خدا کے وعدے. چلو ٹھیک ہے جی, یہ آپ نے جو نا ہمیں تو سب کو فارغ کر دیا, لیکن یہ کہ آپ نے عوام نے کیا, اگر آپ صحیح معنوں میں ذرا سا اگر رانا صاحب انہوں نے خود کروایا, اگر دیکھیں میری بات سنیں, نہیں انہوں نے تو دیکھو انہوں نے تو ہمیشہ پاکستان کی بات کی, انہوں نے پاکستان کے پالیٹکس کی بات کی, انہوں نے بی بی شہید کے جناب شہادت پہ جو سندھ میں ایک آگ لگی ہوئی تھی وہ بالکل یعنی ایک بہادر آدمی کی طرح پاکستان کے پہ کا نعرہ لگا کے وہ سامنے آیا. اچھا بھی ابھی انہوں نے ایسی بات چھیڑی ہے. ایک دیکھیں 1988 میں جب میں اس کی سیاست کی بات کر رہا ہوں, آپ زرداری صاحب کی سیاست کو دیکھیں, پاکستان کب پہ. اچھا آپ اس کی سیاست دیکھیں نواز شریف کی 88 میں, انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بینک علیحدہ کریں گے, اپنا جو نا فلانا علیحدہ کریں گے, اپنا ٹرین علیحدہ کریں گے. اتنی سی بات رہ گئی تھی کہ جب پنجاب کو پاکستان سے علیحدہ کر دیں گے. کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ جتنا بھی اچھا کام کریں گے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ آپ لوگوں کی اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ میں ہے, کیونکہ انرجی کرائسس اپنے پیک پہ ہے, بجلی آپ دے نہیں پا رہے, پورا صوبہ یہاں پہ سندھ میں وفاق پانی کے لیے جو ہے جوں کہ توں بالکل بھی نہیں ہلنے کو تیار, آپ کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. آپ صرف پورے ملک میں دورے کر کے وزیر اعظم کہتے ہیں اربوں روپے جیب میں خالی ہاتھ نہیں آتا. میں لیا میں جو 1990 میں پرومس کیا تھا وہی پرومس دوبارہ 2017 میں کرنے آیا ہوں. چھوڑے رہنے دے, عوام بے وقوف نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, قوم کو ساری باتوں کا پتا ہے. آپ کیا لیکن what do you have to, you have nothing to sell. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سوشل میڈیا نے سر افواج پاکستان کو معذرت کے ساتھ نہیں چھوڑا. ایک بات ہے, پتہ نہیں وہ کہہ رہے تھے نا مجھے نہ پکڑوا دے, چودھری نثار صاحب نے کہا تھا ایف آئی اے ان کے خلاف کارروائی کرے گی, تو یہ بات ٹھیک ہے. ویسے سوشل میڈیا کا دور ہے, سرکولر ڈیٹ آپ کا کہاں چلا گیا, جو وعدے آپ نے پرومسز کیے تھے اب تو دیکھیں نا آپ کی کوئی بھی پرومسز. بالکل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر قسم کی انفارمیشن کا دور ہے. انفارمیشن لوگوں کے پاس اویلیبل ہے اور لوگ بڑے وائز ہو چکے ہیں. پاکستان کے اندر کیا نہیں ہوا, ڈکٹیٹرز کی حکومت رہی, سو کالڈ سوشلسٹ کی حکومت رہی, پروردہ ہیں سب ہر قسم کی حکومت آ گئی. اب انصاف کی حکومت ہے, آنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام اب بیوقوف نہیں ہے. سب سے بڑی جو تبدیلی پاکستان میں آئی ہے یہی بات, عوام اب بیوقوف نہیں ہے. رانا صاحب آپ نے کیسے یہ کہا کہ انصاف آنے کی کوشش کر رہے ہیں, کس طرح ہوتا ہے؟ الیکشن سے پہلے کوئی بھی کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں انصاف والے جو ہیں تحریک انصاف وہ سب کو کرپٹ ثابت کر کے خود انصاف لانے کی بات کر رہے ہیں. اور وہ اب لوگوں کے لیے وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں نا اپنی. فیصلہ تو لوگوں نے کرنا ہے.
اب فیصلہ عوام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کام یہ کرتے نہیں، باتیں زیادہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے عوام کا ریئیکشن. نہیں جی ابھی آپ کی ٹیکٹکس وہ نہیں چلیں گے. آپ جو ہے نا عوام کا نام لے کے آپ لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں نا وہ سب پتہ چل گیا. کوئی کھیل نہیں کھیلتے. جاسمین مجھے کہہ لینے دیں. عوام فیصلہ کریں گے. الزامات کے ساتھ پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا. حقائق یہ کہ آپ کے اپنے وزیر، آپ کے اپنے لوگ، آپ کے اب کیا میں بتاؤں آپ لوگوں کو. کل ہی میں کراچی میں کسی مارکیٹ میں گئی تھی، وہاں پہ میں نے آپ کی ایک کوئی نون لیگ. رانا صاحب یہ بات آپ کی درست ہے. ڈان لیڈز کے بعد میں یہ مان گئی ہوں کہ کچھ نہیں ہے باقی. یہی کہ واقعی کچھ زیادہ نہیں ہے، الزامات زیادہ ہیں. الزامات بہت زیادہ ہیں. ہاں آئی ایگری. آپ یہ ڈان لیڈز کے بعد ایگری نہیں کریں گے؟ دیکھیں دونوں پارٹیسپینٹ آپ ڈان لیگز کو دیکھیں. رانا صاحب میں نے کیسے آپ کے لیے باؤنسر کیا. اب ڈان لیگز 2 جو آیا ہے وہ ایک ہالو چیز ہے. اب یہ دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، انڈیا کی دشمنی کا مقابلہ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر ان کی مداخلت ہے. اور میں جاسمین آپ کے چینل پہ یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو PIA کا ایشو ہوا ہے نا، آپ دیکھیں گے اس میں بھی را کا ہاتھ ہوگا. را کا ہاتھ ہوگا؟ ایبسلیوٹلی. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے they must have managed it. سر ہمارے اگر یہ را کا ہاتھ ہوگا تو یہ تو ہمارے لیے بڑی بدنامی ہے. مطلب ہے یہ تو پھر دیکھیں میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایئر لائنز پرائیویٹائز ہونی چاہیے. یہ بلوچ صاحب کی پارٹی نے ہمیں PIA کو پرائیویٹائز نہیں کرنے دیا، اور یہ اب گورنمنٹ کے اونڈ ایئر لائن ہے، چلا رہے ہیں، تو ہمیں بدنام کرنے کے لیے ابھی آپ نے PIA پریمیئر کے نام پہ 2 بلین کا جو نقصان کیا ہے، آپ بالکل اب جب چلائیں گے تو کریں گے. چل رہا نہیں، آپ نے سب کچھ آؤٹ سورس کرنا ہے، آپ نے ہر چیز آؤٹ سورس کرنی ہے. PIA آؤٹ سورس، PIA سر چل نہیں رہا. میں اس بات پہ 9 گھنٹے لوکل فلائٹس پہ 9 گھنٹے. میم آپ مجھے خالی یہ بتائیں ہاؤ ڈو یو ڈیفینڈ دس؟ یہ جو اربوں روپے کی، یہ جو کروڑوں روپے کی ہیروئن برآمد ہو گئی ہے، جو ہیتھرو پہ ہمیں انہوں نے شریڈ ٹو پیسز کر دیا. دس ول بی ہیڈ لائنز ٹمورو. Definitely. It is. It already is. It's going to be an embarrassing situation. یہ سر پارلیمنٹ میں اٹھائی کہ بھائی کیسے بہت کیئرفلی اس کو بات یہ ہے کہ یہ کرنا پڑے گا. یہ جو انٹیریئر منسٹر آپ کا جو اتنے بلند باغ دعوے کرتا ہے، دیکھو یہ کام تو وہاں پہ ایئرپورٹ پہ آپ کے جو ASF کے تو ہیڈ کو سر بلا لینا چاہیے. ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ہے، آپ کا FI ہے، وہاں پہ آپ کا کسٹم ہے، FI سارے انوالو. یہ سب لوگ سر جہازوں کے باقاعدہ اس میں ڈالی گئی ہے. I mean اس کو انہوں نے پورا اتار دیا. اس کی ذمہ داری دیکھو چھوٹی سی بات ہوتی ہے میری اس کی بات ذمہ داری. سرکاری ایئر لائن پاکستان کی تلاشی لیتے رہے ہیں. اس کی یہ تلاشی کا لفظ آج کل بڑا فیمس ہو گیا. دیکھیں یہ سب کچھ ہی ہوتا ہے اور جہاز ہائی جیک بھی ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں چودھری صاحب کو چاہیے، رانا صاحب آپ کے منسٹری انٹیریئر کو، آپ کے فائنانس منسٹر کو جو کسٹم ان کے انڈر آتا ہے FBI، ان کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری قبول کر لے، اس کی ذمہ داری قبول کر لیں اور اپنے آپ کو انٹروگیشن اور کے لیے پیش کر دیں. رانا صاحب has agreed, but the fact of the matter is this was a very very grave and disgusting matter. اپنا خیال رکھیے گا. صابر صاحب تھینک یو. ناز تھینک یو فار جوائننگ می. رانا صاحب اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.